नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। लेसन नंबर 52 आयत 247 टू 252। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा कि वो उनके लिए जंग करने के लिए एक बादशाह को मुकर्रर करे। तो मज़ीद आयत में देखते हैं कि उनके नबी ने उनसे क्या कहा। वक़ाल नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। तो उनके नबी ने उनसे कहा, बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया है, यानी तुम्हारा जो मुतालबा था वो पूरा कर दिया। मगर वो इस जवाब पर बिगड़ गए। क्या कहने लगे? क़ौलू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना। कहने लगे, वो हम पर कैसे बादशाह बन सकता है। व नहनु अहक्कु बिल मुल्की मिन्ह, और हम तो उससे ज़्यादा बादशाह बनने के हकदार हैं। ये क्यों कहा था उन्होंने? जैसे कि आपको मालूम है कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे। उनमें से जिस कबीले से मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम थे, उस कबीले के अंदर नबूवत भी आ रही थी। दीगर इंतज़ामात यानी लीडरशिप के अमूमी तौर पर जो लीडर्स थे वो बनु यहूदा से थे, जो बड़े बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। और तालूत जो था ये बनियामीन की औलाद में से था, जो सबसे छोटा भाई था। और बनी इसराइल में आपको पता है कि उन्हें उनसे थोड़ी हार थी और उन पे इल्ज़ाम भी लगाया था उन्होंने। तो जो उनकी औलाद थी उनको कोई ओहदा ना देते थे, उनको आगे ना आने देते थे। अब जब तालूत बनियामीन की औलाद में से जो थे, तो ये इसलिए कहने लगे कि ये क्या कि अल्लाह ने उनको हम पे बादशाह मुकर्रर किया है, हम तो हालांकि ज़्यादा हकदार हैं। हालांकि इस्लाम में हुकूमत में वरासत नहीं कि बादशाह का बेटा ही बादशाह बने। हुकूमत अहलियत से है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। उन्होंने अपने बेटों में से किसी को खलीफा मुकर्रर ना किया, बल्कि ख़ुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने बेटे को खलीफा ना बनाया, बल्कि ये कि जो भी अहल हो वही आगे आए। तो यहाँ पर क्या है कि वो ख़ुद को अहल समझ रहे हैं, खुद ही मुतालबा किया और अल्लाह की तरफ से जवाब मिलने पर खुद ही परेशान हो गए। और क्या एतराज़ किया? वलम यूता सआतम मिनल माल, और वो माली कुशादगी भी नहीं दिया गया। उनके नज़दीक बादशाह बनने के लिए, लीडर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया था कि वो मालदार हो। आज भी देखें बहुत से मुसलमानों की यही हालत है, किसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं जिसके पास माल हो, चाहे उसमें अक्ल अहलियत ना हो। माल एक ज़रूरत है, मगर अक्ल तो आप किसी को नहीं दे सकते। असल में जो ज़वाल याफ्ता कौमें होती हैं उनके मयार बहुत ही कम हो जाते हैं, उनकी ऊंची सोच नहीं होती। तो फिर नबी ने उन्हें जवाब दिया, कौला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम। कहा, बेशक अल्लाह ताला ने उसको तुम पर चुना है, ये अल्लाह का फ़ैसला है, ये मेरा फ़ैसला नहीं। वज़ादहु बस्तता फ़िल इल्मी वल जिस्म, और अल्लाह ने उसको वुसअत बख्शी है इल्म में और जिस्म में, यानी अल्लाह ने उसको 2 कुव्वतें दी हैं, एक ज़हनी और दूसरा जिस्मानी। और लीडरशिप के लिए ये दोनों ही ज़रूरी हैं कि इंसान के पास इल्म भी हो, वरना इल्म के बगैर इंसान खुद भी गुमराह होता है और दूसरों को भी करता है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहता है बादशाहत अता करता है, ये उसका फ़ैसला है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला है। यहाँ उसकी वुसअत तमाम सिफ़ात में है। वो खूब जानता है कि किसे बादशाहत मिलनी चाहिए। इससे ये बात पता चलती है कि इस्लाम में लीडरशिप किस बुनियाद पर है, इल्म और काबिलियत की बुनियाद पर। जो जिस चीज़ में रहनुमा बने वो उसमें पूरा इल्म रखता हो। और यहाँ तो जंग करना थी, और जंग के लिए जिस्मानी कुव्वत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ उसकी जिस्मानी कुव्वत का भी ज़िक्र किया गया। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत, और कहा नबी ने, बेशक उसकी बादशाहत की ये निशानी है कि तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा।
کیونکہ وہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہم تمہاری اس بات کو نہیں مانتے جب تک کہ کوئی نشانی نہ آئے۔ تو نبی نے کہا تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس تمہارا تابوت واپس آ جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک قوم نے ان پر حملہ کیا تو جہاں ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کو گھروں سے نکالا، وہ ان سے ایک خاص تابوت صندوق تھا وہ بھی چھین کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں، اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ کیا تھا وہ صندوق؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی ماندہ چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے، اس میں سے کچھ چیزیں بطور نشانی بھی ہیں۔ اب روایات میں تفصیلات آتی ہیں کہ اس میں تورات کی وہ تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسی طرح تورات کا نسخہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا اس میں عصا تھا اور اس میں جوتا تھا، ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا۔ قرآن میں تفصیل تو اس کی نہیں بتائی گئی، بس یہ کہ اس میں تسکین اور باقی ماندہ چیزیں ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اسے ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی فرشتے انہیں اٹھا کر اس صندوق پر لائیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو، یعنی ایمان ہوگا تو نشانیوں کا یقین آئے گا، ورنہ تو لوگ پھر بھی نہیں مانتے، جادو ہی کہہ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی، اور ان نبی کے لیے کیا نشانی تھی جو اللہ نے ابھی مقرر کیے تھے؟ کہ فرشتے بنی اسرائیل کا وہ مقدس صندوق جو ان سے چھین گیا تھا وہ واپس لے کر آئیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ پھر واپس آ گیا اور پھر یہ لوگ راضی ہو گئے کہ چلو اس کی لیڈرشپ کو مان لیتے ہیں۔ اب وہ جنگ کے لیے نکلے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے انہیں بتا دیا، قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر، کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ ضرور آزمایا جائے گا۔ تو بتایا کہ جہاد پہ نکلے ہو مگر آزمائش بھی ہوگی، جو تم نے جنگ کے لیے دعوے کیے تھے کہ تم کتنے سچے ہو، اور آزمائش کیا تھی؟ اس دریا کی تھی۔ کیا تھا کہ فما شرب منہ فلیس منی، تو جو کوئی پانی پیے گا اس میں سے تو وہ میرا نہیں، وہ مجھ سے الگ ہو جائے گا، وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ اب سفر میں راستے میں تو پیاس لگتی ہے۔ اب یہ لشکر دشمن کی طرف جا رہا تھا، راستے میں دریا آ گیا اور یہ پیاسے بھی تھے۔ اب کہا کہ پانی نہیں پینا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور جو اس کو نہیں چکھے گا تو وہ بے شک وہ میرے ساتھ ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چلو بھر پی لے، یعنی بس منہ کو تر کر لے۔ اب یہ وہی پانی تھا جو عام دنوں میں حلال تھا، لیکن ان کا امتحان تھا، اور بعض اوقات اللہ جس چیز سے چاہے امتحان لے لے۔ کبھی ہمارے آس پاس کے لوگ ہی ہمارا امتحان بن جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو سب نے اس سے پانی پیا مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو بچے، یعنی زیادہ تر نے پانی پی لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب اس نے پار کیا اس کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، یعنی پھر طالوت بادشاہ اور اس کے ان ساتھیوں نے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، اب آگے چلے تو جو باقی بچے تھے وہ کہا جاتا ہے کہ قریباً 300 سے کچھ اوپر نہ تھے۔ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کہنے لگے کہ آج ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ تو یہ کہ ایمان والے بھی مشکل اور سختی میں گھبرا سکتے ہیں، یہ کوئی ایمان کے منافی بات نہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور یہ وہی ایمان والے لوگ تھے جو ابھی آزمائش سے گزر کر آئے تھے، مگر انہی میں سے کچھ بول اٹھے،
قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو پھر موت سے کیا ڈرنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر گروہ میں لوگوں کے لیولز ہوتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کا ہزاروں کا یہ گروہ تھا، جس میں شروع میں ہزاروں لوگوں میں سے چھٹ کر صرف کچھ سو رہ گئے۔ اب ان میں بھی لیول ہے، اس میں بھی دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جو ڈر گئے اور دوسرے وہ جو ثابت قدم رہے۔ تو کچھ لوگوں کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے اور کچھ ذرا کمزور ایمان کے ہوتے ہیں، کچھ ڈر جاتے ہیں اور کچھ کسی وقت بھی نہیں ڈرتے۔ تو اس طرح انسان کا امتحان ہوتا رہتا ہے اور وہ خالص ہو کر اپنے رب کے پاس جاتا ہے، اور جنت میں جانے والے پیور لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ کم میں فیاتیں قلیلاتن غلبت فیاتاں کثیرتم باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا اللہ کے اذن سے، کم تعداد کے لوگ بڑی تعداد پر حاوی ہو گئے۔ اب یہ واقعہ سارا جو تھا یہ صحابہ کرام کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اب سب ان کے ساتھ ہونے والا تھا، تو تاریخ کے واقعات بیان کر کے ان کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم بھی تیار ہو۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ کہ اللہ کے اذن سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت سے ہوا۔ کبھی تعداد میں زیادہ ہو کر بھی مسلمان ہار سکتے ہیں۔ غزوہ حنین میں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری کثرت پر بڑا مان تھا مگر کام نہ آئی وہ، لیکن جنگ احزاب میں ہر طرف سے آ کر دشمنوں نے گھیرا کر لیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں واپس پلٹا دیا۔ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو وسائل کی کمی سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ کام اللہ کرتا ہے۔ اصل طاقتور وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک مسلمان کو دشمن سے نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ تقوی پر۔ لیکن آج مسلمانوں کے پاس تقوی ہی تو نہیں رہا، اللہ کا ڈر ہی تو نہیں رہا، گناہوں سے توبہ ہی تو نہیں رہی، تو کامیابی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے مشکل حالات میں بھی جمے رہنے والے صبر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ استقامت۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان تو لیتا رہتا ہے۔ سورۃ محمد میں آتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، حتیٰ کہ ہم جان لیں کہ کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صابرین ہیں، اور جو صابرین ہیں ان کو پھر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ کامیابی کا راز صبر میں ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ کہ کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی بڑی مشکل ہو، انسان حق پر جمع رہے، استقامت اختیار کرے، اپنے مقصد سے نہ ہٹے۔ اصل میں جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں نا، جیسے صحابہ تھے، اور بنی اسرائیل کیا تھے؟ نسلی مسلمان تھے، جیسے آج ہم ہیں، اور صحابہ کرام شعوری مسلمان تھے۔ تو جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ان کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اور جو روایتی مسلمان ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی علم نہیں، بس ان کا ایمان ایسے ہی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایسا گہرا شعور پھر نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ ہمیشہ انسان کو جب بھی کوئی مشکل آئے تو دو طرح کے ری ایکشن ہوتے ہیں، ایک صابرانہ اور ایک غیر صابرانہ، اور کیا؟ ایک حکیمانہ اور ایک غیر حکیمانہ۔ اچھا، صابرانہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان مشکل وقت میں اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ درہم برہم کیے بغیر مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ اور غیر صابرانہ کیا؟ کہ انسان مشتعل ہو جائے، توڑ پھوڑ کرے، چیزوں کو خراب کر دے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ جالوت کے لشکر کے مقابلے میں آئے، یعنی ان کا دشمن کے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اب یہ میدان جنگ میں آ گئے ہیں، مقابلہ ہونے لگا ہے، تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہ کہنے لگے اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرما۔
تو انہوں نے اس موقع پر اپنے بازوں پر انحصار نہیں کیا، نہ اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، بلکہ اللہ کی مدد پر۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مشکلات میں انسان کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور صبر کی دعا کرنی چاہیے۔ جب صبر آتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک چستی آ جاتی ہے، اس کا حوصلہ پست نہیں ہوتا، اس کے اندر حکمت، قوت آ جاتی ہے۔ پھر وہ بھاگتا نہیں، میدان نہیں چھوڑتا، وہ بزدل نہیں بنتا، وہ اپنے مقصد میں اور پکا سچا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَخَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے انہیں شکست دے دی، یعنی انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی، یعنی اللہ کی اذن سے ایک چھوٹے لشکر نے ایک بڑے کو شکست دے دی، کیونکہ اللہ سے مدد مانگی تھی تو اللہ کی مدد سے وہ جیت بھی گئے۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اس لشکر کا ایک حصہ تھے جو مومنوں کا لشکر تھا۔ داؤد علیہ السلام اس لشکر میں ایک عام سپاہی تھے۔ اس موقع پر ان کے جوہر کھلے، کیونکہ مشکلات میں بہت سے لوگوں کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، تو انہوں نے دشمن کے لشکر کے لیڈر کو مار دیا۔ تو جب لشکر کا سردار لیڈر مر جائے تو پھر ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ اور نہ صرف بادشاہت بلکہ والحکمت، اور حکمت یعنی نبوت، اور یہ دو چیزیں اس سے پہلے کسی میں جمع نہ ہوئی تھی۔ بادشاہت اور نبوت، پیچھے آپ دیکھیں گے بادشاہت اور نبوت الگ الگ ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دونوں چیزیں اکٹھی دی، اور یہی نہیں بلکہ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو جس چیز میں سے چاہا سکھایا، یعنی دنیاوی مہارتیں اور سکلز بھی دیے۔ کیا کیا تھے؟ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے اسے زیرہ بنانے کی صنعت عطا کی، اس کا علم دیا تاکہ وہ جنگ میں انہیں بچائے، اور ایک جگہ فرمایا ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوہا اٹھاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ ان کو اللہ نے خوبصورت آواز دی تھی، ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں۔ جب یہ پڑھتے تھے تو ہر طرف سے پرندے بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ شریک ہو جاتے تھے، اور یہ اللہ کی مرضی تھی، اس کا فیصلہ تھا۔ اللہ جس کو چاہے جتنا زیادہ علم دے، حکومت، نبوت، دنیاوی علوم، سب ان کو اللہ نے دیے، اور ایسی لیڈرشپ اعلیٰ ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو اللہ دفع نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، البتہ زمین میں فساد پھیل جاتا، یعنی زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک قوم کو گراتا ہے اور دوسری کو لے آتا ہے۔ ایک جب حد سے بڑھنے لگتی ہے سرکشی میں، تو بعض اوقات معمولی لوگوں کے ذریعے، جیسے فرعون کو ہٹایا تھا، بنی اسرائیل اگرچہ کمزور تھے، اور ایک ان کے ساتھ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کافی ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو اپنی رحمت سے بہتر بناتا رہتا ہے، ورنہ تو جن لوگوں کے پاس ایک مرتبہ طاقت اور قوت آ جائے وہ پھر کبھی اسے چھوڑے ہی نہ۔ پھر فرمایا تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ پچھلی جتنی بھی آپ نے پڑھی، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، یعنی یہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں یہ بالکل سچ ہیں، درست باتیں ہیں، عدل اور حکمت پر مبنی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی گئی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، تو کہا گیا کہ دیکھو یہ واقعات جو بنی اسرائیل کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی سنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتائے، تو یہ کس بات کی علامت ہیں؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک رسول نہیں بلکہ بہت سارے رسول ہیں، اور ان میں سے آپ بھی ایک رسول ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ اسی طرح چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن سفر پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔